बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इस वक्त पूरी दुनिया को कोरोना वायरस का सामना है और शायद इसीलिए कुछ दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एक ग्लोबल सीज़ फायर की अपील की थी। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करने वाली भारतीय रियासत जो है, उसने इस ग्लोबल सीज़ फायर की अपील को बिल्कुल भी कोई इसको संजीदगी से नहीं लिया और आए दिन हिंदुस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज़ फायर की वायलेशन होती है। बल्कि ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज़ फायर की वायलेशन कर रहा है, दूसरी तरफ जो मजलूम कश्मीरी हैं उन पर उसका जुल्म बढ़ता जा रहा है, तीसरी तरफ हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उन पर भी उसका जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी जारियत शुरू कर रखी है और अब चाइना के साथ भी उनकी कशीदगी शुरू हो गई है। तो हिंदुस्तान आखिर चाहता क्या है, उसका मंसूबा क्या है? कोरोना वायरस के बाद दुनिया को मुत्तहिद होकर इस वबा से लड़ने की ज़रूरत है, लेकिन हिंदुस्तान जो है कश्मीरियों से भी लड़ रहा है, पाकिस्तान से भी लड़ रहा है, चाइना से भी लड़ रहा है। चाहता क्या है हिंदुस्तान? इस पर आज हमने गुफ्तगू करनी है और हमारे साथ मौजूद होंगे अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान जनाब मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहित यूसुफ साहब जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं और साबिक सफ़ीर हैं। लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हम ये जानना चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद से हिंदुस्तान जो है उसने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 370 को ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया और उसके बाद कश्मीरियों पर उसका जुल्म सितम बढ़ गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो आज़ाद कश्मीर की जो पुरअमन सिविलियन आबादी है उस पर उसकी जारहियत बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा सीज़ फायर्स की वायलेशन हो रही है, सिविल आबादी निशाने पे है। हिंदुस्तान ने ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद और कोरोना वायरस की वबा फूटने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे उसकी जारहियत बहुत बढ़ गई है। इसकी क्या आपको वजह समझ आ रही है? जी थैंक यू वेरी मच अहमद मीर साहब फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपने जिन चीज़ों को हाईलाइट किया इन्हीं के तनाजुर में मैं थोड़ा सा पहले आपको एक रन डाउन भी दे दूं कि इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सिचुएशन है पिछले कुछ अरसे से बहुत तशवीशनाक है। इस साल में सिर्फ अगर हम देखें तो 1229 मरतबा तो सिर्फ सीज फायर वायलेशन हुई हैं, 7 सिविलियंस वहाँ पे शहीद हो चुके हैं, 90 से ज़्यादा सिविलियन जख्मी हुए हैं। कई मरतबा भारत के क्वाडकॉप्टर्स ने हमारी हदूद की खिलाफ वर्जी भी की है और हाल ही में हमने उनके कुछ क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए भी हैं जिनको मीडिया में भी कवर किया गया। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भारतीय सीनियर मिलिट्री क़यादत बार बार मुख्तलिफ एलिजिड लॉन्च पैड से दरअंदाजी की बात करती है, जो मेरे ख्याल में उनकी अपनी फौज की पेशावराना सलाहियत पर भी एक सवालिया निशान छोड़ते हैं कि इतनी वेल गार्डेड लाइन ऑफ कंट्रोल, इतने बेहतरीन काउंटर इन्फिल्ट्रेशन मेजर्स के बावजूद कैसे कोई वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर रहा है वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन्स इन द वर्ल्ड। अभी जो हालिया दिनों में इन्होंने आर्टिलरी अपनी डिप्लॉय की वो भी सिविल आबादी में डिप्लॉय की ताकि अगर कोई काउंटर बम्बार्डमेंट हो तो वो भी सिविलियंस को टारगेट किया जाए जो कश्मीरी सिविलियंस मकबूजा कश्मीर में रह रहे हैं। इन तमाम हालात में पाकिस्तान फौज बहुत बेहतर तरीके से इसका जवाब दे रही है, मगर हम उसी एरिया में उसी कैलिबर के मुताबिक उसका जवाब देते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार मौजूद सिविल आबादी को किसी तौर पे कोई नुकसान ना पहुंचे। तमाम पूरे कश्मीर में मजलूम कश्मीरी जो हैं बिला तफरीक भारतीय जारियत का निशाना बन रहे हैं, औरतें भी हैं उनमें, मासूम बच्चे भी शामिल। यहाँ तक के सिक्योरिटी फोर्सेस जो इंडियन हैं उन्होंने 7 साल के मासूम बच्चों तक को भी माफ नहीं किया। और अभी कल ही बल्कि आई थिंक हाईलाइट करना चाहिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इन कॉन्फ्लिक्ट का दिन है, और इस दिन की मुनासबत से अगर देखा जाए तो उस वक्त हजारों बच्चे और नौजवान भारतीय पैलेट गन्स का शिकार हो रहे हैं मकबूजा कश्मीर में। और पब्लिक रिएक्शन के खौफ का ये आलम है कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस एहतजाज को दबाने के लिए जो कश्मीरी नौजवान हैं उनको शहीद करके उनकी डेड बॉडीज भी आप वरसा के हवाले नहीं कर रही हैं।
اسی طرح مطلب عجیب و غریب قسم کے انہوں نے الزامات کی بھی بوچھاڑ کی پاکستان کے اوپر. اٹ اسٹارٹڈ ود جب کرونا شروع ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان سے کرونا انفیکٹڈ ٹیررسٹ جو ہیں ان کو لائن آف کنٹرول کے پار بھیجا گیا اور اس طرح مقبوضہ کشمیر میں کرونا پھیلا ہے. اور اس کے علاوہ ابھی جو ریسنٹ ان کا سب سے بڑا جو اگر ڈرامہ تھا جو لیٹلی ہوا جو پلوامہ 2 جس کو انہوں نے کہا ہے, اس ڈرامے کے اندر رات کو انہوں نے ایک گاڑی پکڑی, اس کے اوپر فائر کیا جس کے اندر ایکسپلوزو بھی وہ کہتے ہیں کہ جی پڑا ہوا تھا, اور جس کے جو فائر کیا وہ بندہ جو نکلا وہ پیدل وہاں سے فرار بھی ہو گیا. ساری رات وہ گاڑی بھی وہاں پہ رکھی گئی اور اگلے دن ڈے لائٹ میں پورے میڈیا کوریج کے سامنے اس کو ایک آبادی کے اندر ہی اس گاڑی کو تباہ کیا گیا تاکہ کسی قسم کا ایویڈنس نہ مل سکے. سو یہ ساری جو کارروائی اس وقت چل رہی ہے, دس از اسٹیج بینگ سیٹ, ایک اسٹیج سیٹ کی جا رہی ہے جس کے اوپر ہمارے وزیر اعظم صاحب بہت دفعہ کہہ چکے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ ایک فالس فلیگ آپریشن پلان کیا جا رہا ہے انڈیا میں. اور یہ جو پلوامہ 2 انہوں نے کیا, اس سے چند دن پہلے پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کی پلاننگ ہو رہی ہے, اور جب وہ اسٹیٹمنٹ آئی تو موسٹ پروبلی انہوں نے وہی جو پلان کر رہے تھے اس کو گاڑی کو انہوں نے سامنے لا کے اور پھاڑ دیا, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مزید گاڑیاں اس طرح کی یہاں پہ موجود ہیں. سو یہ ایک سٹیج سیٹ کی جا رہی ہے اگلے آنے والے چند ماہ میں پاکستان کے اوپر کی طرف جارحیت کرنے کی, ایک ایڈونچرزم کی. اور جس طرح آپ نے اس سوال کے دوران آپ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا, اس کا مقصد اگر مطلب میں اگر صحیح سمجھاؤں جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مقصد کیا ہے, کیوں یہ کر رہے ہیں. ہاں جی, کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ لیٹلی ہندوستان کو کئی فرنٹس پہ ہزیمت کا سامنا ہوا ہے, بہت شرمندگی ہوئی ہے. اگر میں پہلے ذکر کروں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ جو انڈیا اور چائنا کی جو حالات چل رہے ہیں, اندر 3 کلومیٹر اندر آ چکے ہیں, 60 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے. جو کل یا پرسوں میرے خیال میں راجناتھ صاحب کا انٹرویو آپ نے سنا ہوگا, اس میں بھی ان سے یہی سوال پوچھا گیا اور اس کو انہوں نے ڈاؤن پلے بھی کیا. سو وہاں پہ سخت شرمندگی کا سامنا ہے, اس کو یہ کسی نہ کسی طرح ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انڈیا اور نیپال کے بارڈر پہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے نقشوں کا جو باؤنڈری کا مسئلہ ہوا ہے ان کے ساتھ, وہاں پہ بھی کافی شرمندگی ہوئی ہے. پھر انٹرنلی اگر آپ دیکھیں تو جو کرونا وائرس کی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ بہت سے مسائل سامنے آئے ہیں. انڈیا میں جو لیبر کی مائگریشن ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی ہے کہ کیا ہوا, کس طرح سے اس کو مینج کیا گیا, اور آف کورس کرونا بری طرح سے پھیل رہا ہے. اکانومی از ان ڈولرمز. پھر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انہوں نے اقدامات کیے 5 اگست کے بعد, وہ تمام اقدامات بیک فائر کر گئے ہیں, اور اس کے اندر جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. اور اسی سے اگر آپ ریلیٹ کریں کہ جو انڈیا نے CAA کا نفاذ جو کیا, اور جو جس سے ایک اسلاموفوبیا کی ایک لہر اٹھی ہے انڈیا کے اندر, جس کو پوری دنیا نے محسوس کیا. یونائٹڈ نیشنز لے لیں, یورپین یونین لے لیں, آپ یونائٹڈ اسٹیٹس لے لیں, دنیا کے ہر فورم پہ تمام ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز لے لیں, سب نے انڈیا کو اس چیز کے اوپر سوال کیا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, اور میسو قسم کی ایک امبیرسمنٹ چل رہی ہے, میسو قسم کی فیلور ہے ہر لیول پہ. سو ان تمام چیزوں سے جو کرنٹ لیڈرشپ ہے انڈیا کی, ان کا یہ خیال ہے کہ ان تمام چیزوں سے توجہ اٹھانے کا سب سے بہترین ذریعہ ان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایک پاکستان کی طرف ایک ایڈونچرزم کیا جائے. پاکستان کے ساتھ لائن آف کنٹرول کے اوپر آلریڈی انہوں نے ٹیمپریچر ریز کیا ہوا ہے. سو کسی قسم کی جارحیت جب ہوگی یہاں پہ تو آبویسلی ان کا خیال ہے کہ باقی تمام چیزوں سے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی سب کی توجہ اس جگہ پہ آ جائے. اچھا, آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ یہ سارا جو انڈیا کا پلان ہے وہ ایکسپوز کیا ہے, سازش کو بے نقاب آپ نے کر دیا. اب اس میں بڑا سمپل سا چھوٹا سا سوال ہے کہ اب اس صورتحال میں ہمیں پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے, کیسے انڈیا کے عزائم کو اور اس کی ڈس انفارمیشن کو ہم کیسے ایکسپوز کریں, کیسے ناکام بنائیں؟ جی, اس میں سب سے پہلے تو میں یہ
بینگ اے ملٹری اسپوکس پرسن میں یہ بتا دوں کہ اگر انڈیا نے کسی قسم کی جارحیت کا ارتکاب پاکستان کی طرف کیا تو اٹ ول بی ریسپونڈیڈ وتھ فل مائٹ. اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. چیف آف آرمی اسٹاف نے حال ہی میں اس چیز کا ذکر کیا اور ابھی انہوں نے ایک اور بات کی کوئٹہ میں جب وہ گئے تھے کہ اس پورے خطے کے اندر جو درینہ پرابلمز ہیں, ڈسپیوٹس ہیں, ان کا حل ہوئے بغیر سسٹینیبل پیس جو ہے وہ اس کی وہ نہیں ہو سکتا یہاں پہ. سو وہ تمام درینہ معاملات کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعلق اس خطے میں بھارت کے ساتھ ہے, چاہے وہ چائنا کی بارڈر ڈسپیوٹ ہے, چاہے وہ پاکستان کا ہے, چاہے وہ نیپال کا ہے, چاہے وہ بنگلہ دیش کا ہے. اور اس کے علاوہ بھی انڈیا جس طرح سے اپنی اثر و رسوخ ایکسپینڈ کرنے کے لیے جن ممالک میں وہ ڈائریکٹلی جس کے ساتھ ان کی نہیں بھی ہے باؤنڈری, ان کے اندر بھی عمل دخل کر رہا ہے. سو اس ساری چیز کا سب سے پہلا تو جواب میں یہ دوں گا کہ وی آر ریڈی اور وی ول ریسپونڈ اینڈ وی ول ریسپونڈ ود فل مائٹ. اور اس کا مظاہرہ پچھلے سال انہوں نے دیکھ لیا تھا. اب آگے کیا کرنا ہے, ہم نے اس کے اوپر بارہا آفر کیا ہے کہ جو الزامات یہ لگاتے ہیں کہ جی سو کالڈ لانچ پیڈز فل پڑے ہوئے ہیں, یونائیٹڈ نیشن ملٹری آبزرورز گروپ کو ہم نے کھلی چھوٹ ہے پاکستان سائٹ پہ, ان کو کہیں پہ بھی وہ آ جا سکتے ہیں. اسی طرح ہم انٹرنیشنل میڈیا کو کئی دفعہ ان علاقوں میں لے کے بھی جا چکے ہیں اور ابھی دوبارہ لے کے جانے کو تیار ہیں. آپ خود میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں پہ کئی مرتبہ جا چکے ہیں اور آپ نے خود یہ علاقے دیکھے ہیں. تو پاکستان میں کسی قسم کی ایکسس جو ہے وہ ہم نے ڈینائی نہیں کی, اور اگر یہی ایکسس انڈیا کی سائٹ پہ بھی انٹرنیشنل آبزرورز کو, انٹرنیشنل میڈیا کو دی جائے تو چیزیں بہت کلیئر ہو سکتی ہیں. بہت اگر یہ جو کچھ یہ الزام یہ لگا رہے ہیں اس کا امپیریکل ایویڈنس تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آج کل ملنا. بالکل ٹھیک ہے. سو یہ تمام چیزیں, تمام آپشنز موجود ہیں, لیکن ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ there will be consequences of any military adventurism and those consequences will be uncontrollable or unintended. So let's not play with fire here. لیٹس ناٹ پلے ود فائر. بہت بہت شکریہ میجر جنرل بابر افتخار صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. محیط یوسف صاحب بہت تفصیل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا اور اب آپ اپنا ماسک اتار سکتے ہیں. بہت شکریہ. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک آفر کیا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو, ڈپلومیٹس کو ایکسیس دے رہے ہیں, ہم تیار ہیں, آپ لائن آف کنٹرول پہ جائیں اور صورتحال کا جائزہ لے لیں. آپ بطور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی جو ایکسیس کی آفر ہے اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ شکریہ میر صاحب. پہلے تو میں ایک دو باتیں واضح کر دوں. دیکھیے, ہمیں ایک چیز کا کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ جس ہندوستان سے اور جس ہندوستان کی لیڈرشپ سے ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ منطقی نہیں, وہ آئیڈیالوجیکل ہے, وہ نظریاتی ہے. اور نظریہ کیا ہے, ان کے اپنے کہے کیا نظریہ ہے. ہندوتوا کا جو سارا کانسیپٹ وہ سامنے رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی یہ سارا علاقہ افغانستان, دوسری طرف برما اور چین کے کچھ علاقے, یہ تو ہمارے, اور یہ ساری ہندو ٹیریٹری ہے. تو پہلے تو اگر کسی کو یہ شک ہے کہ یہ صرف بات کر دیتے ہیں, دنیا کہا کرتی تھی کہ جی وہ انڈیا تو بڑا پیس لونگ ہے وغیرہ, یہ اب ساروں کے سامنے ان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا. پہلی تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ یہ بات ہوتی ہے, آپ نے بھی بات کرتے پوچھ رہے ہیں. دیکھیے, پاکستان بالکل کلیئر ہے. جس راہ پہ مودی چل پڑا ہے یہ اپنے ساتھ ایک خودکشی کر رہا ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ کشمیر میں دیکھیں اگست 5 ہو گیا, اس کے بعد ڈومیسائل لا آ گیا, پاکستان کہاں ہے؟ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا ہے, اور اس کا میں آپ کو ثبوت یہ دیتا ہوں. اب لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی کیا کر رہے ہیں. ثبوت یہ ہے امیر صاحب کہ آپ کو وسطی دنیا میں ویسٹرن پریس میڈیا, جہاں میرا بہت وقت گزرا ہے آپ جانتے ہیں, آپ کو یہ کبھی نظر نہیں آیا تھا پہلے کہ کشمیر کی اس طرح بات ہو رہی تھی. بڑے سالوں بعد کشمیر واپس ایجنڈا پہ آیا ہے. مودی نے غلطی کی شروعات کی, پھر ہماری ڈپلومیسی, وزارت خارجہ, نیشنل سیکیورٹی ڈویژن وغیرہ. یہاں پہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے کہ بالکل بڑے عرصے کے بعد نیو یارک ٹائمز میں, واشنگٹن پوسٹ میں مسئلہ کشمیر نظر آ رہا ہے, لیکن وہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ کشمیری جو ہے انہوں نے ریزسٹ کیا ہے اور ہندوستان کی اپنی غلطیوں سے نظر آ رہا ہے. اس میں پاکستان کی گورنمنٹ کا کیا کردار ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو ڈپلومیسی پاکستان نے کی ہے 5 اگست کے بعد, اس کی ایک فہرست ہے, کتنی 100 ملاقاتیں, کتنی کہاں جا کے ریزولوشن کی کوشش وغیرہ. دیکھیے, نیو یارک ٹائمز آج
وہ ٹیررزم کا لیبل جو انڈیا لگانا چاہتا تھا وہ کیا کہتا ہے؟ ریبل کشمیری کی جب بات کرتا ہے. جب وہ وہاں پہ بی بی سی, اس میں پاکستان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ سارا کام جو ڈپلومیسی کا آپ کا خیال ہے نیو یارک ٹائمز نے آپ کے کہنے پہ کشمیر پالیسی بدلی ہے؟ کہنے پہ کرے تو غلط ہے, کہنے پہ کرے تو غلط ہے. دنیا کو ہندوستان کا چہرہ بے نقاب کرنے میں پاکستان کی حکومت کا جو رول ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کشمیریوں کا کردار بھی تو ہے نا. اچھا بالکل ہے, ایبسولوٹلی. دیکھیں ہماری لائن کیا ہے, کشمیری پارٹ اینڈ پارسل ہے اس سلوشن کا. جب تک ان کی آواز نہیں سنی جائے گی یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. تو کشمیری ڈائسپورا کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے جتنا کام اس پہ کیا ہے, نہ صرف کشمیری, جو بھارتی اقلیتیں ہیں, سکھ برادری نے جو وہاں کھڑے ہو کے کشمیریوں کا ساتھ دیا, پاکستان اس میں شامل ہے. پاکستان کی پولیٹیکل اور مورل سپورٹ ان کے ساتھ ہے. آخری بات آپ نے جو سوال پوچھا میں اس کا جواب دے دوں. ایکسیس, دیکھیے ایکسیس وہ نہیں دیتا جس نے کچھ چھپانا ہو. ہم بات سنتے ہیں انفلٹریشن کی, اب تو دنیا بھی ہنس رہی ہے, کبھی کبوتر, کبھی لوکسٹ ٹیررسٹ ہے, تو کبھی کرونا ٹیررسٹ ہے. ہم نے کیا کہا ہے, یو این جا کے دیکھ لے, ہم نے یہاں پہ ویسٹرن مشنز کو کہا ہے آپ چلیں اور ہمارے ساتھ دیکھ لیں. آپ دوبارہ انٹرنیشنل میڈیا, ڈومیسٹک میڈیا, میں اس حد تک کہتا ہوں اگر انٹرنیشنل سول سوسائٹی INGOs جانا چاہتی ہیں ہم لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. اعجاز امان صاحب, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ اگر نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ میں اگر کشمیر کی صورتحال کو کوریج مل رہی ہے تو اس میں پاکستان کی گورنمنٹ کی ڈپلومیسی کا بھی کردار ہے؟ پرائمری کردار ہندوستان کا نریندرا مودی کا اپنا ہے, جنہوں نے UN ریزولوشنز کو ڈسریگارڈ کیا, سملا ایگریمنٹ کو ڈسریگارڈ کیا, جو کشمیر کا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا سٹیٹس تھا 370 اینڈ 35A کو ریووک کر کے اور لداخ تک کے ایریا کو یونین ٹیریٹری میں شامل کر کے انہوں نے اس کا کردار ادا کیا. 60,000 سے 80,000 لاشیں کشمیریوں کو دیں, 16,000 ہماری بہنوں بیٹیوں کا ریپ کیا, 800 سے زیادہ بچوں کو پیلٹ گن سے بلائنڈ کیا, اور پھر ہندوستان کے اندر جو کچھ مائنورٹیز کے ساتھ کیا, مائنورٹیز کے ساتھ ان جنرل اور مسلم مائنورٹی کے ساتھ ان پرٹیکولر جو کچھ کیا, تو اس میں سب سے بڑا کردار تو نریندرا مودی کا ہے, جس نے پوری دنیا کی توجہ کشمیر کی طرف دلا دی. پھر کشمیریوں کا کردار ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, جنہوں نے 80,000 لاشیں اٹھائی ہیں, جنہوں نے اس سارے جو ظلم ہے اس کو ریزسٹ کیا اور اپنا وہ حق مانگ رہے ہیں جو ان کو UN ریزولوشن دے رہے ہیں, وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو یہ رائٹ دے چکی ہے. تو ان کا ایک کردار ہے بہت بڑا. اور پھر تیسرے لیول پہ کردار پاکستان کی ڈپلومیسی کا ہے کہ انہوں نے کردار ادا کیا, انہوں نے UN میں جا کے پرائم منسٹر آف پاکستان نے آواز اٹھائی, اور مختلف ممالک میں جو کشمیری ڈائسپورا ہے, جو پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں, ان کو لے کر ایک آواز اٹھائی. تو یہ اس سیکوینس میں آئی وڈ سے کہ اس کو انٹرنیشنلائز کرنے میں جو ہندوستان کا کانسیپٹ ہے, لیکن لیٹس بی ویری شیور کہ یہ اوور نائٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. جو پہلا ٹرم تھی نریندرا مودی کی, جو ہندو راشٹرا کا کانسیپٹ لے کے وہ آئے ہیں اور جس کا وہ برملا اعلان کر رہے ہیں, اور انہوں نے بارہا یہ ڈسپلے کیا ہے کہ دے کین واک دا ٹاک, جو وہ کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. انہوں نے آ کے جو اعلانات کیے تھے وہ کیا. کشمیر کے بارے میں جو پالیسی دی, انہوں نے کہا نہرو سے تو غلطی ہوئی تھی 1948 میں, UN میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا, ہم نے وہ غلطی درست کر دی ہے. انہوں نے وہ کر دکھایا. اور اب جس طرح ابھی پاکستان آرمی کے سپوکس پرسن جلال صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ کشمیر کے اندر کوئی ایڈونچرزم کریں گے, آزاد جموں کشمیر کے اندر لائن آف کنٹرول کے اکراس, مجھے یہ یقین ہے کہ وہ کریں گے, وہ یقیناً کریں گے. آج نہیں کریں گے تو 6 ماہ بعد کریں گے. کیوں کہ وہ اعلانیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے. وہ بھاشا ڈیم کی کنسٹرکشن پہ آبجیکٹ کر رہے ہیں, وہ سی پیک اینڈ روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کے روٹ پہ آبجیکٹ کر رہے ہیں, وہ لداخ تک اپنا کلیم داخل کر رہے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں یہ کشمیر ہم نے لینا ہے, تو یہ انڈیا کا حصہ ہے. جناب اس میں میں ذرا وضاحت کر دوں. دیکھیں وہ سی پیک کو کہہ رہے ہیں, فلان چیز کو کہہ رہے ہیں, یہ بہانے ہیں. میں نے آپ کو بنیادی بات بتا دی, یہ ایک نظریاتی لیڈرشپ ہے جو چاہتی یہ کرنا ہے, اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. اچھا آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نریندرا مودی نے کیا, پہلی ٹرم سے شروع ہوا, اور جو وہ کہتے ہیں کر گزرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی تو یہی ہے, جو کہتا ہے کر گزرتا ہے. پہلے اس کے الیکشن کے دنوں سے دیکھ لیں کر رہا ہے. آج کہاں ہے امریکہ؟ کرفیو لگے ہوئے 29 شہروں میں, آگ لگی ہوئی ہے ملک کے اندر,
وینٹیلیٹروں پہ جو ہے فیڈریشن ٹوٹ رہی ہے، یہی وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. بالکل یہی ہندوستان اس وقت آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے ایڈولف ہٹلر اور نریندر مودی جو ہیں وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اور حامد صاحب آپ ہنس رہے ہیں، ہم نے اپنی ڈویژن میں بیٹھ کے ریسرچ کی ہے. کبھی آپ مجھے موقع دیں گے تو میں آپ کو ایک ہٹلر کا سٹیپ مودی سے اس کا کمپیریزن کر کے دکھاؤں گا. اگر آپ کو ایک میں بھی فرق نظر آ گیا، اور میں آپ کو ایک مثال دے دوں، یہ بات نہیں ہم کرتے ہیں. پہلے تو وہ بات رہ گئی چائنا سے ہندوستان کی لڑائی، نیپال جیسے ملک نے کھڑے ہو کے آنکھیں دکھائیں، بنگلہ دیش ہو رہا ہے. یہ ایک ایسی فورس ہے جو صرف ہٹلر کے بعد آج دیکھی ہے. کرونا مسلمان لائے، کرونا جہاد کا نام آپ نے سنا، ادھر سے ایک ٹائفس ایپیڈیمک تھا جو دوسری جنگ عظیم میں آیا تھا. ہٹلر نے یہودیوں پہ بلیم کیا اور کہا جی یہ ان کی وجہ سے سارا شروع ہوا ہے، اور آج وہی بات آپ سن رہے ہیں. ان کی تو کتاب بھی وہی ہے، صفحہ بھی وہی ہے. تو یہ ہمیں آنکھیں کھول کے دیکھنا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جلال صاحب، کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ وہ کھڑے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو بات ہے نا کہ جی پاکستان کہاں ہے، دیکھیے ہمیں عادت ہے نیریٹو میں کہ اوور نائٹ چیز دکھائیں. 72 سال کی چیز ہے، کیا ہوا؟ اور یہی ہماری کئی دفعہ ماضی میں اور چیزوں میں غلطیاں رہی ہیں. ہمیں صبر سے کام لینا ہے. دنیا ہماری بات سن رہی ہے، ہندوستان کی سرزرش ہو رہی ہے. اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ انڈین آکوپائیڈ کشمیر کا، ہندوستان میں عید کس دن ہوئی؟ پیر کو. ہمارے ہاں کس دن تھی؟ اتوار کو. 10:30 بجے رات کو اناؤنسمنٹ ہوئی. اس کے 5 منٹ بعد ویلی میں عید اناؤنس ہوئی اتوار کو. کریڈٹ تو جاتا ہے نا کشمیریوں کو کہ وہ پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں، لیکن پاکستان اگر ساتھ نہ کھڑا ہو تو یہ ہو نہیں سکتا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دن رات اس وقت پاکستان کا سارا فوکس 2 چیزوں پہ ہے. ایک، اگر کوئی فالس فلیگ کی بات ہوگی تو جواب آئے گا. دوسرا، یہ جو کشمیر ہے، ہندوستان اور کشمیر اب ایک چیز بن گیا. اچھا، اب جنرل صاحب آپ یہ بتائیں، آپ پاکستان کی کشمیر پالیسی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، کشمیر پالیسی کا مجھے سنس آئی ایم اے ریٹائرڈ پرسن اور دونوں آفیشیل سپوکس پرسن موجود ہیں، تو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ ایکچوئل اس وقت کشمیر پالیسی. تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو عام پاکستانی کو کیا سمجھ آئے گی؟ بات دیکھیں، بات یہ ہے جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا، بات یہ ہے کہ نریندرا مودی کے اپنے اعمال کی وجہ سے انڈیا ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے اور جائے گا. کیونکہ سکھوں کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں ہے، کرسچنز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مسلم تمام مائنورٹیز کی زندگی اجیرن ہے. پھر جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے ساتھ جو پرابلم ہے، پھر نیپال کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. اور بالکل موید صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ وہ ہٹلر کا دوسرا جنم ہے، لیکن ہٹلر کو نکیل ڈالنے کے لیے ایک ونسٹن چرچل کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے. یا نہیں ہے؟ تو ونسٹن چرچل چاہیے اور ایک اس طرح کا اتحاد چاہیے جس طرح اس وقت ہوا تھا اور نکیل ڈالی گئی تھی ہٹلر کو. آج وہ اتحاد مجھے نظر نہیں آ رہا. آج اس طرح کا ونسٹن چرچل جو اس شخص کو نکیل ڈالے اس کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ جو ظلم ہو رہا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان میں مائنورٹی، ان کا جو سیکولرزم کا کانسیپٹ تھا وہ دفن ہو چکا ہے. یہ ہندو راشٹر ہے جس میں ہندوؤں کے رہنے کی جگہ ہے، مائنورٹیز کی جگہ نہیں ہے. آج گولڈن ٹیمپل پہ حملہ وہ کرتے ہیں خالستان میں، انہی کی تاریخ ہے نا. اور سٹیٹ کرتی ہے، انڈیویجول نہیں، سٹیٹ نے اٹیک کیا گولڈن ٹیمپل کو، وہ بھی ہم نے دیکھا. آج نیپال کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے سٹیٹ کر رہی ہے. لپو لیک اور کالا پانی تک کی جو روڈ کنسٹرکشن ہے، آج جو ہم دولت بیگ کی طرف روڈ کنسٹرکشن اور کراکورم کی طرف موومنٹ دیکھ رہے ہیں، یہ اوور نائٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ہندوستان بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ یہ بڑھ رہا ہے. اسے شے کس کی ہے؟ میرے خیال میں بہتر انفارم لوگ ہیں، امریکہ کی نظر آ رہا ہوگا. امریکہ کی ہے. دیکھیں، when a rat laughs at the cat، جب چائنا کو آنکھیں دکھا رہا ہے ہندوستان اور پاکستان کو براؤ بیٹ، 2 نیوکلیئر پاورز کو وہ براؤ بیٹ کر رہا ہے، تو کسی شے پہ کر رہا ہے. یا وہ پاگل پنا ہے اس کانسیپٹ کا یا آئیڈیالوجی کا جو موید صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. میں موید صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں، لیکن میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب نے ایک سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ اگر نریندر مودی ایڈولف ہٹلر ہے تو اس ایڈولف ہٹلر کو نکیل ڈالنے کے لیے ایک ونسٹن چرچل کی ضرورت ہے. وہ ونسٹن چرچل کدھر ہے؟ یہ پوچھیں گے معید یوسف صاحب سے وقفے کے بعد.